वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का नावल कमल का फूल की आखिरी किस्त लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो कहाँ है आपके मर्ज़ की दवा, वो बेसाख्ता ही पूछ उठी थी, जिस पर मुकाबिल उसे बोलती गहरी निगाह से तकने लगा। कुछ लम्हे माहौल पर मोहब्बत का राज रहा, खामोश मोहब्बत। फिर जैसे वो नकाब दिल पर भारी गुजरने लगा। कितना वक्त हुआ वो हसीन चेहरा नहीं देखा, लगा जैसे सदियां गुजर गई हों। आंखें और दिल दोनों ही प्यासे थे उसके। हल्का सा हाथ बढ़ाकर नकाब नीचे करना चाहा तो मुकाबिल हसीना उसका हाथ अपनी जानिब बढ़ते देख तेज़ी से मुंह फेर गई। आपने कहा था दोबारा चेहरा ना दिखाना, वो आहिस्तगी से बड़बड़ाई, जैसे इसी के अल्फाज याद दिला रही हो उसे। मैंने गुस्से में कहा था, तमन्ना ना की थी जो पूरी करने पर तुली हो, वो खासा जताते हुए शिकवा कुन लहजे में बोल उठा। उसका शिकवा जैसे दिल को लगा, आंखों में आंसू उतरने लगे। उसने आयतल कुर्सी का विर्द फिर शुरू किया। दिल पर इस बार इस वजीहा नौजवान को काबिज आने नहीं देना चाहती थी। इसे आयतल कुर्सी पढ़ते देख वो खुद ही हल्का सा पीछे हटा। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, निहायत गंभीर लहजे में गोया हुआ। मुझे? क्यों और किस हक से? वो तेज़ी से एहतिजाजी निगाहों से उसे तकते हुए पूछ उठी। शायद तुम भूल रही हो, पहले भी तुम मेरे साथ चलने के लिए राज़ी हुई थी, तब तो ना पूछा हक के मुतालिक, तो फिर आज हक की बात कहाँ से आ गई? उसके लहजे में खफकी दर आई थी। तब बच्ची थी फ़िलहाल। रास्ता दे, मुझे कमरे में जाना है, वो थोड़ा जता कर बोली, फिर नज़र झुकाकर तेज़ी से जाने के लिए रास्ता मांगा। अब रास्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मेरा। वो एक हाथ जाली पर टिकाकर मुकाबिल के चेहरे के बिल्कुल करीब, आंखों में संजीदगी सजाए गोया हुआ। क्या मतलब? वो घबरा गई, उसकी कुर्बत जान निकाल रही थी। नहीं जानता वो फ़ौजी उसकी कुर्बत में गुजारे चंद लम्हे इस कदर ज़िंदगी से भरपूर होते हैं कि जब साथ मैसर ना आए, कुर्बत नसीब ना हो तो पूरी दुनिया वीरान हो जाती है, और वो नाजुक जान इस वीरानी से खौफ खाती है। अब मतलब समझाने की ज़रूरत है अभी भी, जबकि दिया के साथ ले जाना चाहता हूँ। वो हसीन फ़ौजी बिगड़ता मालूम हुआ। अपनी अम्मा की हवेली छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली मैं। और शहरी बाबू, जो आप बेचने का इरादा लिए आए हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि वापस लौट जाएं। मेरी अम्मा की खुशबू है इस हवेली में। आप जैसे बड़े लोगों के लिए ये सिर्फ़ एक पत्थर व चूने का घर है जो अच्छी खासी रकम दे जाएगा, मगर मेरे लिए नहीं। मैं अभी वो जज्बाती होकर बोल ही रही थी कि मुकाबिल तेज़ी से बीच में एक आईब्रो उचकाकर बोला, क्या मैं जान सकता हूँ किस हक से रोकोगी मुझे इस हवेली को बेचने से? ये सवाल उसे चोट कर गया, जबकि मुकाबिल का इरादा तो समझाने का था कि होते हैं कुछ ऐसे रिश्ते जिनमें खूनी ताल्लुक़ ना भी हो तो भी सबसे बढ़कर होते हैं। माना कोई रिश्ता नहीं, फिर भी फ़िक्र लाहक थी इस लड़की की। यही सबब था कि इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। यकीनन मैमूना खातून से कोई खूनी रिश्ता ना था इसका, मगर इन्हें अपनी माँ मानकर बड़ी हुई थी। वो भी तो इसे नाज उठाती थी जैसे सगी बेटी हो इनकी। अम्मा से मेरे रिश्ते को आप जैसे बेहिस लोग नहीं समझ सकते, जो उनके जीते जी तो कभी मिलने ना आए, मगर दुनिया से जाते ही उनकी जायदाद बेचने चले आए हैं। वो रूहानसा लहजे में भपर कर बोली। बहुत गुस्सा था अम्मा के बेटे और उसकी फैमिली पर, जिनमें से एक अब्दुर्रहमान भी था। इसकी अम्मा मर गई अपने खूनी रिश्तों को देखने की आरज़ू करते करते, मगर वो ना आए। आज उसकी जायदाद बेचने कैसे भागे चले आए थे? गांव की औरतें कड़वा बोल रही थी, मगर था तो सच कि सर पर पैर रखकर दौड़े चले आएंगे। आखिर लाखों की मालियत का सवाल है। अब्दुर्रहमान से कोई गिला ना था, मगर अम्मा के पोते से था। अपने बेटे से तो इन्हें उम्मीद ही ना थी। वो अब्दुर्रहमान था जिसे शिद्दत से याद करती थी मैमूना खातून, जिसे याद करते करते वो अक्सर हवेली के मेन दरवाज़े पर चली जाती थी। क्या वो नहीं जानती? उसे भी सिर्फ अपने पोते के इंतज़ार में बिठा रखा था। कितने ही शिकवे आंखों में यकदम उभर आए इस हसीन लड़की के। इसके तल्ख जुमले व गुस्सीला लहजा अब्दुर्रहमान को अजियत पहुंचा गया था। दिल चाहा कि बताए वो अपनी ड्यूटी पर था, सिर्फ इसलिए 1 साल तक मिलने ना आ सका। क्या खबर थी जब वापस आएगा तो अम्मा के इंतकाल की इत्तला मिलेगी। वो भी गमगीन था। अम्मा के इंतकाल की खबर सुन इसकी मोहब्बत लुटाने वाली दादी अब दुनिया में ना थी। वो लड़की क्या समझती है इसे? कोई दुख नहीं, वो सिर्फ इतनी दूर जायदाद की खातिर चला आया है। जो सोचना चाहती हो सोचती रहो, मगर सामान तैयार कर लो, वरना बगैर सामान के उठा ले जाऊंगा।
دانت پیستے ہوئے کہہ کر وہ خود ایک قدم پیچھے ہٹا۔ کیوں دے اسے صفائی جب اس نے صفائی دینے کا موقع دیا ہی نہیں؟ آپ کے گھر والے پوچھیں گے کہ کس رشتے سے ساتھ لائے ہو جوان لڑکی کو، تو کیا کہیں گے؟ اس کی فکر کرنا تمہارا کام نہیں، وہ گمبھیر لہجے میں کہہ کر وہاں سے لمبے قدم بڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خوبرو نوجوان گیا تو کلثوم تیزی سے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ سانس پھول رہا تھا، زبان آیت الکرسی کے ورد سے تر تھی، ساتھ ساتھ آنکھیں نہ جانے کیوں جھر جھر موتی برسا رہی تھیں۔ کتنی ہی دیر دروازے سے کمر ٹکا کر کھڑی رہی، خود کو نارمل کرنے کی سعی میں لگی رہی۔ اب نیند آ جائے یہ کہاں ممکن؟ اب کمرے کی کھڑکی کھول کر چاندنی رات کو دیکھنے لگی۔ وہ صرف بظاہر ان ستاروں سے سجے رات کے آنچل کو دیکھ رہی تھی، ورنہ اصل میں تو ذہن عبد الرحمن کے جملوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی اماں کی حویلی چھوڑ جاؤں؟ وہ روتے ہوئے بڑبڑائی۔ نہیں، مگر وہ بیچ دیں گے، میں کیسے روکوں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں، میں زیور کو کیسے بھول گئی جو اماں نے میری شادی کے لیے بنوایا تھا۔ وہ بے بسی سے بول ہی رہی تھی کہ اچانک اسے مرحوم میمونہ خاتون کا اس کی شادی کے لیے بنوایا ہوا زیور یاد آیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اپنا سارا زیور اس حویلی کے عوض اسے تھما دے گی۔ پھر ویسے بھی وہ کس کام کے اس کے؟ وہ جس کام کے لیے بنے تھے شاید اس نے کبھی ممکن ہونا ہی نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ رنجیدہ سا مسکرا دی۔ عجیب کھیل تھا قسمت کا، حویلی اس سے بچانی تھی جو حویلی سے کہیں زیادہ اہم چیزوں کا مالک بنے بیٹھا تھا۔ اگلا سین۔ پورے گاؤں میں چیمگوئیاں چل رہی تھیں کہ میمونہ خاتون کا پوتا اس کی حویلی و زمینیں بیچنے آیا ہے۔ جب یہ خبر گاؤں کے سرپنچ کو پہنچی تو بڑا خوش ہوا۔ اس کی بہت وقت سے حویلی پر نگاہ تھی۔ سرپنچ اپنے جوان بیٹے کے ساتھ میمونہ خاتون کی حویلی خریدنے آن پہنچا تھا۔ اس کے آتے ہی ملازمہ نے کلثوم کو خبر دی، جسے سن وہ لال پیلی ہو کر منہ کو دوپٹے سے ڈھانکتی تیزی سے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں سے ہوتی مہمان خانے میں پہنچی، جہاں سرپنچ اور اس کا بیٹا بڑی شان سے گاؤ تکیے سے کمر ٹکا کر بیٹھے نظر آئے۔ سامنے ہی عبد الرحمن تھا، مگر اس نے نہ دیکھا، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ دیکھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ آنکھوں کو اجازت نہ دی کہ اسے دیکھے۔ کمبخت جرم یہ کرتی ہیں، سزا دل پاتا ہے۔ راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں، دن کا چین جاتا ہے۔ اگر حویلی خریدنے آئے ہیں تو لوٹ جائیں، یہ میری اماں کی حویلی ہے اور ہمیشہ میری اماں کی رہے گی، کم از کم میرے مرنے تک۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے دانت پیستے ہوئے بولی۔ اس کی سیاہ آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ یہ پتھر سے بنی حویلی لوگوں کے لیے سونے کا بھاؤ رکھتی تھی، مگر اس کے لیے ممتا کا۔ وہ اپنی اماں کی مہک سے بسی حویلی ہرگز بکنے نہیں دے سکتی تھی۔ تھا ہی کون اس بھری دنیا میں اماں کے سوا؟ وہ چلی گئیں تو ان کی مہک جینے کی ڈھارس دیتی، ہمت دیتی۔ جب دل گھبراتا اور ان کی یاد ستاتی تو ان کے کمرے میں آ کر قرآن کی تلاوت کرتی۔ حویلی بک گئی تو شہری بابو تو واپس لوٹ جائے گا، وہ کہاں جائے گی؟ میں ہوں بات کرنے کے لیے یہاں، تم اندر جاؤ۔ عبد الرحمن اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر غصیلی نگاہ اس کے وجود پر ڈالے خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی ہمارے یہاں زنانیاں فیصلے نہیں کرتیں۔ سرپنچ اپنی مونچھوں کو مغرور انداز میں انگوٹھے و شہادت کی انگلی کے پوروں سے ہلکے سے مسلتے دبے دبے غصے میں گویا ہوا، جبکہ اس کا بیٹا کلثوم کو سر تا پاؤں بغور دیکھ رہا تھا۔ کتنا وقت ہوا اسے دیکھا نہیں، جب سے مسلم ہوئی تھی چہرے کو ڈھانکے رکھتی اور قاتلانہ آنکھیں جھکائے۔ جہاں اس لڑکی کے مسلم ہونے کے بعد گاؤں کے تقریباً سبھی لڑکوں کے رشتے آئے، وہیں ان میں سے ایک سرپنچ کے بیٹے کا بھی تھا۔ اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کنول کے کھلتے پھول کو انہوں نے اپنے پوتے کے لیے جو مختص کر رکھا تھا وہ پسند تھی، اس کی پہلی پسند، اور پہلی پسند بھلائے نہیں بھولتی۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ مبہوت سا ہو کر اس کے دوپٹے سے ڈھکے سراپے کو تکتا رہا۔ کلثوم اس کی نگاہوں سے واقفیت رکھتی تھی، اس لیے نظر نہ کی اس کی جانب۔ میں صرف زنانی نہیں ہوں، اس حویلی کی مالکن کی بیٹی بھی ہوں۔ میری اماں کی حویلی بکنے والی نہیں، اس لیے اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں سرپنچ چاچا۔ سرپنچ کی بات سن وہ کیسے خاموشی سے چلی جاتی، پلٹ کر خاصا جتاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ قطعی تھا کہ کسی صورت حویلی نہیں بکنے دے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کلثوم اندر جاؤ۔ اس بار وہ چیخنے والے انداز میں دھاڑا، جس پر اس لڑکی نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سرپنچ اور اس کے بیٹے کو کلثوم نے باہر جاتے دیکھا۔ وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر اندر آئی۔ عبد الرحمن باہر جانے کے لیے ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ سامنے سے آ کر کھڑی ہو گئی۔
بات کرنی ہے آپ سے۔ نظر جھکائے تیزی سے کہا، کرو، سن رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ سینے پر فرصت سے باندھتے اسے بولنے کی اجازت دی۔ اماں نے زیور بنوایا تھا میرے لیے، وہ سارا آپ رکھ لیں، اس کے عوض یہ حویلی مجھے بیچ دیں۔ زیور؟ وہ تو اماں نے تمہارے لیے بڑے دل سے بنوائے تھے، انہیں کیوں بیچ رہی ہو؟ تو اور کیا بیچوں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان کے۔ بے بسی کے عالم میں بھیگی پلکوں کے ساتھ گویا ہوئی۔ مگر میں تمہارا زیور لے کر کیا کروں گا؟ وہ بے نیازی کا مظاہرہ کر مقابل کی بھیگی پلکیں تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ بیچ کر پیسے حاصل کیجیے گا، خاصا معصومیت بھرا جواب موصول ہوا۔ پیسے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارا وہ تھوڑا سا زیور اتنی مالیت کا ہوگا کہ حویلی کی قیمت کے مقابل آ جائے؟ جانتی ہوں نہیں ہوگا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آخرکار مجبور ہوئی نظر اٹھانے پر۔ مقابل کی آنکھوں میں جھانکتے بے بسی سے جواب دیا، تو کما لو پیسے، خود تو چل کر آنے سے رہے تمہارے پاس۔ خاصا لاپرواہ انداز میں کمانے کی تجویز دی۔ میں نے کبھی کام نہیں کیا، منہ سے روحانسا لہجے میں بے ساختہ ہی نکلا۔ تو اب کر لو، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ اس حسین نوجوان کی تجویز سن وہ الجھی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ ایک کام کرو، میرے ساتھ شہر چلو، وہاں جا کر میں تمہیں ایک دفتر میں کام پر لگا دوں گا، وہاں سے ہونے والی کمائی تم مجھے جمع کرانا۔ پھر جس دن اس حویلی کی قیمت تم نے مجھے مکمل جمع کرا دی، اس دن یہ حویلی تمہاری۔ عبد الرحمن نے اس قدر آسان منظر کشی کی جیسے کل ہی کام مل جائے گا، پرسوں پیسے جمع ہو جائیں گے اور تیسرے دن وہ حویلی کی مالکن بنی بیٹھی ہوگی۔ آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ لاکھوں کی مالیت رکھتی ہے یہ حویلی، میں زندگی بھر شہر میں کماتی ہی رہ جاؤں گی۔ وہ روتو سا منہ بنا کر طنزیہ بول اٹھی۔ پھر تو صرف ایک ہی راستہ ہے تمہارا حویلی کی مالکن بننے کا۔ وہ ایک قدم اس کے نزدیک آ کر گمبھیر لہجے میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کون سا راستہ؟ خاصا تجسس سے مقابل کے حسین چہرے پر نگاہیں جمائے استفسار کیا۔ مجھ سے شادی۔ اس کے کانوں کے پاس منہ لا کر مدھم سی سرگوشی کی۔ اس کے ادا کیے جملے جسم سے مارے خوشی کے روح جدا کر دینے والے تھے۔ وہ بے یقینی سے اس کا حسین چہرہ دیکھنے لگی۔ اپنے کانوں کی سماعت پر اس لمحے یقین کرنا مشکل تھا۔ کیا واقعی اماں کا پوتا اس سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ اپنی خوش قسمتی پر یقین کرنا بڑا مشکل لگا۔ ایک وقت اسے پسند کرنے تک کی اجازت نہ دی تھی اور آج شادی کی بات کر رہا تھا۔ مجھ سے شادی کر لو، تمہاری قسم زندگی بھر اس حویلی کو بیچنے کی سوچوں گا بھی نہیں۔ اس کی سیاہ قاتلانہ آنکھوں میں جھانکتے سنجیدگی سے کہا۔ مانا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھیں رومانیت برساتی معلوم ہوئی۔ وہ وجیہہ نوجوان نہیں جانتا ہر آتی جاتی سانس کی دعا تھا وہ خود اپنی کب تھی جو تھی اس کی تھی۔ آنکھوں سے سجدے بہنے لگے۔ کچھ خوشیاں بیان کے قابل نہیں ہوتی، کچھ ایسے ہی لمحوں میں جی رہی تھی وہ دیوانی۔ یقین نہ آیا ان لمحوں پر، کیا وہ سچ تھے؟ نہیں، اسے تو خواب لگے، سنہرے خواب۔ وہ اسے نم ہوتی آنکھوں سے تکتی رہی۔ وہ دھندلا نظر آنے لگا تھا، مگر آج ان خوشی کے آنسوؤں پر ضبط ناممکن سا تھا۔ اگلا سین۔ وہ مولوی صاحب کو لے آیا تھا جب وہ نئی مسلمان ہوئی تھی، تو اماں نے اس کے لیے سرخ جوڑا بنوایا تھا۔ اس جوڑے کو دیکھ ان کی آنکھیں جگنو کی طرح جگمگانے لگ جاتی تھیں۔ وہ سوٹ اپنی کلثوم کے لیے نہیں بنوایا تھا، وہ سوٹ تو اپنے پت بہو کے لیے بڑے ارمان سے تیار کروایا تھا میمونہ خاتون نے۔ آج جب وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تو پلکیں بھیگنے لگیں۔ لگ رہا تھا خوشی سے جان نکل جائے گی۔ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے، دل عجیب سے خوف کا شکار تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کوئی بناؤ سنگھاڑ نہ کیا۔ حالت ہی کچھ ایسی تھی، پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی آئینے کے سامنے سرخ جوڑے میں۔ آج اماں ہوتیں تو پھولے نہ سماتی۔ نیچے سے ملازمہ دوڑتے ہوئے کمرے میں آئی۔ نیچے بلا رہے ہیں۔ بس ان جملوں کا سننا تھا، وہ پہلے سے زیادہ لرزنے لگی۔ مجھے تھام لو، کہیں خوشی سے میری روح نہ نکل جائے، اس نے ہاتھ ملازمہ کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا پورا ہاتھ بری طرح کپکپاتے دیکھ سکتی تھی مقابل، فوراً تھام لیا۔ اسے پکڑ کر نیچے لائی، دوپٹہ گھونگھٹ کی طرح آگے ڈلا تھا۔ عبد الرحمن اس کے لرزتے وجود کو دیکھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا، پھر نظر جھکا لی۔ اسے بالکل عبد الرحمن کے سامنے بٹھا دیا تھا ملازمہ نے۔ مولوی صاحب نے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ دستخط کے ساتھ ساتھ آنسوؤں نے نکاح نامے پر محبت و شکر کی مہر بھی لگائی۔
لگ رہا تھا آج خوشی سے بس دم نکلا، اب نکلا کہ تب نکلا۔ دنیا کی تمام نعمتیں ایک طرف، اپنے محبوب سے نکاح ایک طرف۔ اگلا سین: عبد الرحمن نے مولوی صاحب اور گواہوں کو کھانا کھلانے کے بعد وداع کیا، پھر خود پاس کے گاؤں میں گیا جہاں آپا شکورہ رہتی تھیں۔ آس پاس کے گاؤں میں ان کا گھر واحد تھا جس میں ٹیلی فون لگا ہوا تھا۔ وہاں سے اپنے والد سے رابطہ کر کے اپنے نکاح کی خبر دی۔ اس کے والد نے اس نوجوان کی آواز کو لرزتا ہوا محسوس کیا۔ ملازمہ نکاح کے بعد اسے عبد الرحمن کے کمرے میں لے آئی اور لا کر پلنگ پر بٹھا دیا، پھر شرماتی مسکراتی اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً یہ سرخ رنگ اس پر بڑا کھپتا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ عطر ہے، دولہے کے آنے سے قبل لگا لینا، جو پیا من باہے وہی سجنی ہوتی ہے، اور پہلی رات تو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ وہ دوپٹے کو منہ پر رکھ کر شرمگی سے کہتی ہوئی اس کے آگے عطر کی شیشی بڑھا گئی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ شیشی تھام لی۔ وہ گئی تو شیشی سائیڈ میں رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ دل آج باولا ہوئے جا رہا تھا، لگ رہا تھا کسی بھی دم باہر نکل آئے گا۔ اس خوبرو فوجی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی تو خود نے مزید سمٹی۔ وہ کمرے میں آیا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ اس دلہن بنی لڑکی نے نظر جھکائے سلام کا اپنی لرزتی آواز میں جواب دیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کلثوم انتظار کر رہی تھی کہ وہ کچھ کہے گا، وہ میٹھے محبت کے دو بول بولے گا تو سکون قلبی نصیب ہو جائے گا آج۔ ایسا سکون قلبی کہ پھر نہ تڑپے گی، پھر نہ راتوں کو جاگے گی، پھر نہ بلک بلک کر روئے گی، پھر نہ دنیا ویران لگے گی۔ مگر کتنی ہی دیر گزر گئی، اس نے کچھ کہا ہی نہیں۔ دل بے چین ہوا، سر اونچا کیا، اتنا کہ گھونگھٹ سے بھی نظر آئے وہ چاند سا چہرہ۔ وہ خاموش بیٹھا اسے ہی تک رہا تھا۔ جب اسے خود کو تکتا دیکھا تو فوراً پہلے کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مقابل تب بھی خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اتارا۔ وہ نظر جھکائے سانس روکے نظر آئی۔ اب بھی کچھ نہ کہا، بس تکتا رہا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں سامنے بیٹھ کر اس کے حسین سراپے کو تک رہا تھا اور تکتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کی تپش مقابل حسینہ کو خود میں مزید سمٹ جانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا نہیں، وہ بسا رہا تھا۔ اس لڑکی کا جسم پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، مگر مقابل اس پر سے نگاہ ہٹانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر وہ یوں ہی دیکھتا رہا تو یقیناً مقابل کی جان نکال لے گا۔ کیوں دیکھ رہے ہیں ایسے؟ کتنی ہی دیر گزر گئی، اس نے کچھ نہ کہا، جبکہ اس کی نگاہیں کلثوم کو اپنا چین سکون لوٹتی معلوم ہو رہی تھی۔ آخر کار اس کا صبر جواب دے گیا۔ نہایت آہستگی سے استفسار کیا، یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایسے ہوتی ہیں کہ معجزے سے کم نہیں لگتی۔ شاید تم نہیں جانتی، میری پہلی نگاہ کی محبت ہو تم، ایسی محبت جو میرا چین سکون لوٹ گئی، مجھے لوگوں کے بیچ میں تنہا کر گئی۔ اس کا انکشاف مقابل کو حیران کر گیا تھا۔ میں دل ہی دل کڑتا رہا، اپنے پروردگار کے سامنے روتا رہا کہ دل لگا بھی تو کہاں، جو میرے مذہب کی ہے ہی نہیں۔ وہ کم گو تھا، بہت مختصر سے جملوں میں اپنا پورے حال دل جامع انداز میں بیاں کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے امانی کے ساتھ سخت رویہ اس لیے رکھتا تھا کیونکہ وہ مسلم نہ تھی، خود سے دور رکھتا کیونکہ واقف تھا حاصل نہیں ہو سکے گی اسے کبھی۔ کس قدر کڑتا و جلتا تھا یہ وہ عاشق ہی جانتا ہے کہ دل لگا بھی تو پوری دنیا کی حسین ترین دوشیزاؤں کو چھوڑ کر کہاں لگا، جہاں وصل کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ رہا سہا جب بھی گاؤں آتا، ہمّا ہر بار یہی بولتی سنائی دیتی کہ بڑی ڈھیٹ ہے، اپنا دھرم نہیں بدلتی، اور یہ سن وہ مزید ٹوٹتا، مزید بکھرتا، مزید رنجیدہ ہوتا۔ مگر اس کے باوجود کچھ ماہ ہی گزرتے تھے کہ دل پر جبر جواب دے جاتا، اور اس امید کے سہارے واپس چلا آتا کہ شاید اس بار کرامت ہو جائے، شاید اس بار خوشخبری کی نوید مل جائے۔ مرد ہو کر بھی اپنی من چاہی عورت سے دوری خدا کے لیے رکھنا، یقیناً یہ خدا سے اس کے سچے عشق کا ثبوت تھا۔ اور یہ کہاں ممکن کہ تم نافرمانی کرو تو وہ دے، مگر فرما برداری کرو تو نہ دے۔ بلا شبہ اس نے اپنا دل مارا تھا صرف اپنے خدا کے لیے، اور دل مارنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر تب جب عشق کی سچی لو لگی ہو۔ شاید یہ اس کی ہی سچی لو تھی جو برابر کی آگ مقابل کے سینے میں بھی بھڑکا گئی۔ وہ دم سادے اسے تکنے لگی، پہلے سے زیادہ دیوانہ کر گیا تھا وہ خوبرو نوجوان اپنا۔ عشق کے سفر میں بہت اونچی منزل پر فائز تھا، وہ اس قدر اونچی کہ اسے اپنا آپ چھوٹا لگا۔ میں نے کبھی خدا سے سکون نہیں مانگا، کیونکہ وہ تڑپ، وہ بے سکونی، وہ بے چینی، وہ میٹھا درد ہی تو میری محبت کا ضامن تھا۔
میں نے جب مانگا صرف تمہیں مانگا۔ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی خوبصورت سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا، ہے عشق میرا سر پھرا فسانہ، دوا دوا میں تو ہے، جفا جفا میں تو ہے، شفا شفا میں تو ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی قسمت پر، وہ بے ساختہ ہی مارے خوشی کے بول اٹھی۔ جس کا محبوب اسے چاہے وہ کیوں کر نہ خوشی سے جھومے، مجھے بھی کہاں آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے پرسحر انداز میں کہا، کلثوم مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ بات وہ شروع سے جانتا تھا، اور کیسے نہ جانتا۔ مقابل کی قاتلانہ آنکھیں تو از خود اپنی دیوانگی کا حال بولتی تھیں۔ شاید تبھی تو امتحان مزید کڑا لگا کہ علم ہے جسے چاہتا ہے بے پناہ، وہ بھی اتنی ہی دیوانی ہے اس کی۔ ایسے مت دیکھیں، جان نکلتی ہے۔ آج اس وجیہہ مرد کی نگاہیں شدید ستم ڈھاتی معلوم ہوئیں، اس قدر بلا کی محبت کے مقابل خود میں سمٹے جا رہی تھی۔ نہایت شرمگی سے نظریں جھکائے سرخ چہرے و بھاری ہوتی سانس کے ساتھ کہا، اب اس کی عادت ڈال لو۔ جس پر وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کا نازک و خوبصورت سراپے کو اپنی باہوں کے حصار میں بھیجتے ہوئے گویا ہوا۔ چلے جی، یہ کہانی تو اپنے اختتام پر پہنچی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو آپ پلیز لائک کمنٹس ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ، وفائے یار کے ساتھ۔